Professor Mohammad Aslam Parvez. He is a Vice Chancellor from Maulana Azad National Urdu University. So, Professor, if you are with me, please go ahead. The session is for you. Thank you very much. Assalamu alaikum. डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पे ये मीटिंग रखी और ख़ास तौर से जो तारुफ आपने पेश किया वो यकीनन चश्मकुशा है, क्योंकि मेरे जैसे एक मामूली सिपाही के लिए जो एक अरसे से यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज के लिए इल्म को यकजा करने की एक बात भी करता था और ख्वाब भी देखता था, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने इतने बड़े इक़दाम उठाए हैं और यकीनन जिस नहज पे आप इस पूरी तहरीक को ले जा रहे हैं तो यकीनन ये शाहीन की ही परवाज़ है और ये शाहीन का ही विजन है जिसको आप इंशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ यकीनन हम कोविड के हालात और उसकी वजह से और उसके बाद जो सिनेरियो है, जो मंजरनामा है तालीम का, उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तालीम के मौजू पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी कौम में कहीं कम कहीं ज़्यादा, मिसाल तौर पे आपके इलाके में या साउथ में या सेंट्रल इंडिया में मुसलमानों की तालीमी हालत कदरे बेहतर है, लेकिन मैं जिन इलाकों में रहा हूँ, जहाँ से आता हूँ, नॉर्थ के इलाके में, वहाँ तालीम की सूरत हाल बेहद ख़राब है। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं उस पस मंज़र पे बात करके फिर अगले मौजू की तरफ आता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करूँगा यहाँ सामीन के साथ और नाजरीन के साथ। मैं अपनी बात की शुरुआत पहली इस आयत से कर रहा हूँ कुरान करीम की, कि जिसको हम अपनी यानी पहली वही के तौर पे जिक्र करते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यहाँ मैं समझता हूँ कि पहला कैच यहीं पर है, क्योंकि ये एक सवाल मैं बहुत मुद्दत से उठाता हूँ कि इसको हम पहली वही तो कहते हैं, इसको पहला हुक्म क्यों नहीं कहते? इक़रा हुक्म का सिगा है, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम डिवाइन। अल्लाह का ये हुक्म है कि पढ़ो, इक़रा। और साथ में चूंकि मैंने सुर्ख से इसलिए लिखा है कि ये बहुत अहम चीज़ है कि बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से। और नाम के साथ हम वाकिफ़ हैं कि इस्म के साथ मुसम्मा जुड़ा हुआ होता है, यानी जो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी हमें पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, चीज़ों से वाक़फ़ियत हासिल करनी है, लेकिन हमारे इस पूरे प्रोसेस में अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हमारे साथ रहेंगे। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बदकिस्मती से, और ये मैं वो वजह बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तालीम के पीछे जाने की वजह है कि अल्लाह के पहले हुक्म को, और देखिए जब ये पढ़ने का हुक्म आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहला हुक्म था, ये पहली वही थी। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए, क्यों हम भूलते हैं कि ये पहला हुक्म था जो अल्लाह की तरफ से आया है। पहला हुक्म ना वहदत का आया है, ना नमाज का, ना रोज़े का, ना ज़कात का। ये वो बार बार बात दोहराता हूँ और यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म से दोहराऊंगा कि जिस कौम पे पहला हुक्म पढ़ने का आया था, वो कौम अगर तालीमी एतबार से सबसे ज़्यादा पसमानदा है, तो इसका पहला सबूत है इस बात का कि इस कौम का कुरान से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अगर कुरान हम समझते होते और कुरान समझ को पढ़ते, तो क्या वजह थी कि हमारे मिंबर, हमारे मसाजिद, हमारे खतीब, हमारे मुबल्लिग खामोश हैं इस बात के ऊपर, उस अंदाज से उतने एग्रेसिवली इस चीज़ को नहीं पुश किया जा रहा जितना अल्लाह के दीगर अहकामात को पुश किया जाता है। जितनी तवज्जो उनकी तरफ दी जाती है उतनी इसकी तरफ नहीं है। हमें अब ये करेक्शन करने की ज़रूरत है, एक सोच में तब्दीली की ज़रूरत है, और जिस तरजीहात को कुरान ने एस्टेब्लिश किया है, जो प्रायोरिटीज कुरान ने एस्टेब्लिश की हैं, जिनको हमने बदला है, हमें वापस कुरान की तरफ आना है। कुरान जिस चीज़ की तरजीह देता है, जो पहला हुक्म है, उस पहले हुक्म की हमें तैयारी करनी है। और जैसा मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने कहा, और कुछ जगहों पे भी ये कोशिश हो रही है कि मस्जिद की जो मरकज़ी हैसियत है, यानी हमारी मसाजिद जो हैं वो मस्जिद नबी के अंदाज से, जैसा डॉक्टर अब्दुल कदीर ने वे भी कहा कि मस्जिद जो है वो सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, अल्लाह ताला के हर हुक्म की तकमील इबादत है। और हर इबादत के लिए ये मसाजिद हैं, जिसमें तालीम भी एक बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि तब्दीली आ रही है और मसाजिद की तरफ हमें मसाजिद को मरकज़ बनाना पड़ेगा अपने यहाँ तालीमी तहरीक को आगे लेके चलने के लिए। इसी सिलसिले की दूसरी आयत जो आगे आती है वो अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान करता है कि रब वो है जिसने कलम से सिखाया।
علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب یہ اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ہے تمہارا رب جس نے قلم سے علم دیا، قلم سے سکھایا. اب قلم سے علم دینے کا سلسلہ اگر مساجد میں نہیں چلے گا تو کہاں چلے گا؟ اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا، وہ سکھایا جو اسے نہیں آتا تھا. یہاں علم کی کوئی ڈیفینیشن یا ایکسکلوزیو ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ چیز علم ہے. یعنی جس طرح سے تقسیم ہوئی ہے ہمارے علم کی اور تعلیم کی کہ دنیاوی علوم اور دینی علوم، یہ قطعاً یہاں پہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیے جہاں اس بات کو کہا گیا کہ آدم کو تمام نام سکھایا گیا، علم آدم الاسماء کلہا، وہاں کلہا کا لفظ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسم اور مسمہ کی واقفیت آدم کو پہلے دن سے دے دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یہ صفات، اپنی تعریف میں تعریف بیان کر رہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا، وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ہر وہ چیز جو انسان نہیں جانتا اس کا علم اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے. اور یقیناً اس کی ایجنسیز ہیں، اس کے ذریعے ہیں جو اس نے بنائی، کیونکہ وہ براہ راست تو آگے کسی کو نہیں پڑھا تھا. پہلی چیز تو یہ کہ اس نے ہر انسان میں صلاحیت رکھ دی، یہ کیپیسٹی رکھ دی، جس سے آج کے زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے جینز میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جو چاہے سیکھ سکتا ہے. لیکن اس میں دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس کو سکھاتا کون ہے. یعنی وہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کا رول، ان کی ذمہ داری، پھر اس کے اساتذہ کی ذمہ داری، اور یہ چیزوں سے مہیا ہوں. مثال طور پہ ماں باپ بچے کو اگر ملیں تو ایسے ملیں جو بچوں کو تربیت دینا بھی جانتے ہوں. ان کو کام صرف بچوں کو روٹی دینا یا کچھ پیسے دینا ہی نہ ہو، بلکہ تربیت کا سلیقہ اور ہنر ہو، اور بچے کو اس انداز سے تربیت دے سکیں سوچتے ہوئے کہ ایک شخصیت سازی کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور یہ بے حد اہم کام ہے. اور اسی انداز سے پھر اس کی اسکولنگ اور تعلیم اور وہاں تک اس کو پہنچنا. اور یہ ذمہ داری والدین کے ساتھ ساتھ اس محلے اور سماج کی بھی ہے، جس کی بات میں آگے کروں گا، کہ جو بچہ کسی وجہ سے، اگر گھر کی کمزوری کی وجہ سے، مالی حالات کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہا، تو یہ ذمہ داری کس طرح سے ہماری ہے سب کی کہ اس بچے کو اسکول تک پہنچائیں تاکہ اس کی تربیت بھی ہو اور تعلیم بھی ہو. اے نبی، ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. کیا پابندی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کی ہیں؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. یہاں مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، اس آیت کو میں نے اس لیے چنا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنے کا ایک واضح مطلب تو یہ ہے کہ اولاد کو ہم نے پیدا ہونے سے روکا یا نہ پیدا ہونے دیا کہ صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. دوسرا ایک رخ اور بھی ہے جس کی وضاحت یہاں پہ تھی، کیونکہ لفظ قتلہ جو آیا ہے تو قتلہ کا مفہوم صرف جان سے مار ڈالنے کے نہیں ہے، صرف جان سے مار ڈالنے کے نہیں ہے، بلکہ میں تھوڑی وضاحت اگلی سلائیڈ میں جیسے کروں گا کہ قتلہ کا مادہ ہے قاف تے لام. راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ذلیل و حقیر کرنے اور جھکا دینے کے بھی آتے ہیں. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل کرنے اور مار ڈالنے کے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، عباسہ کی آیت نمبر 17 میں یہ بات کہی گئی ہے. میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کی ذلت و تباہی کا بیان ہے. یہاں قتلہ سے مراد ہے لعنت زدہ ہوا، اور یہ مفہوم ابن کثیر اور القرطبی میں ملے گا. انہوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے، اس کا مفہوم دیگر جگہ ہلاک ہو، مارا جائے وہ انسان جو ناشکرا ہے، منکر حق ہے. یعنی قتلہ کا مفہوم جو ہے جان سے مار ڈالنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو ایک طرح سے، جس طرح ہم ایک دفعہ کوستے ہیں کہ اللہ کرے مر جائے یا ختم ہو جائے یا لعنت ہو اس کے اوپر، مارا جائے، ہلاک ہو، اس مفہوم میں بھی قتلہ کا استعمال ہوتا ہے. تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے قتل ان کے معنی ہے کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے، وہ انفیکٹو ہو جائے. تاج العروس میں اس بات کی وضاحت کیوں کی گئی ہے کہ قتلہ شرابہ کے معنی ہے شراب میں پانی ملا کر اس کے نشے کو، اس کی تیزی کو ختم کر دیا تو اس کو ہلاک کر دیا. سورہ نساء میں ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، اس کے بعد ہے ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اس طرح اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو. تو یہاں پہ بھی قتلہ کا لفظ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے آیا ہے، کسی چیز کو کمزور کرنے کے لیے آیا ہے. اور جیسے قتلہ شرابہ کی بات ہے کہ اگر اس میں پانی ملا دیا تو اس کی تیزی ختم ہو گئی، ایک طرح سے جان نکل گئی اس میں سے.
تو یہاں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچے کو آپ نے تربیت نہیں کری ہے، اس میں ان 2 آیتوں میں یہ جو ذکر ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، یہ الاسراء اور الانعام کی جو آیتیں ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے یا مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، یہاں راغب لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں قتل اولاد سے مراد بچوں کا سچ مچ قتل کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ انہیں تربیت و تعلیم سے محروم رکھنا بھی ہے. کیونکہ اکثر یہ میں نے خود دیکھا ہے، اپنے تجربے میں جو آئی ہے بات بتا رہا ہوں، کہ بہت سے گھرانوں میں جن میں کچھ غربت ہوتی ہے اور کچھ سوچ کا فرق ہوتا ہے، وہ بچوں کو تعلیم اس لیے نہیں دیتے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کی طرف سے قتل نہ کرو، تو یہاں قتل جسمانی طور سے قتل بھی ہے اور شخصیت کا قتل بھی ہے. کیونکہ تربیت اور تعلیم، میں تربیت کو پہلے رکھتا ہوں اور تعلیم کا بعد میں رکھتا ہوں، کیونکہ تربیت کا اینگل بہت ضروری ہے، ورنہ تعلیم یافتہ لوگ بھی بے تربیت دکھتے ہیں اگر انہیں اس طرح سے گرومنگ نہ کی. تو تربیت اور تعلیم بھی جس بچے کو نہیں دی جاتی، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا. یہ بالکل اس طرح کی مثال ہے جو بہت عام ہے اور میں بھی اکثر دیتا ہوں، لیکن اتنی جاندار ہے کہ بار بار دینے کو جی جاتا ہے، کہ جب ایک کمہار چاک پہ بیٹھتا ہے اور گیلی مٹی رکھ کے کوئی برتن بنانا چاہتا ہے، تو اگر کمہار میں صلاحیت ہے، خود تربیت یافتہ ہے اور محنت سے توجہ سے ایک برتن بناتا ہے، تو ایک اچھا برتن وجود میں آ جاتا ہے جس کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو فن نہیں آتا پوری طرح سے یا اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو وہ برتن ٹھیک شکل کا نہیں بنتا، کہیں قبول نہیں کیا جاتا، کہیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی، مارکیٹ میں اس کا کوئی دام نہیں لگاتا. لیکن وہ کمہار اگر کچھ نہیں کرتا، اسے نہ کچھ آتا ہے نہ اس کی اہمیت سمجھتا ہے، تو وہ گیلی مٹی ایک ڈھیر بن کے رہ جاتی ہے، ایک سوکھے مٹی کا ڈھلا سا بن کے رہ جاتی ہے، ڈیلا بن کے رہ جاتی ہے، جس میں سے کوئی وجود نہیں آتا، کوئی شخصیت وجود میں نہیں آتی. تو جو بچے تربیت و تعلیم سے محروم رہتے ہیں، وہ مٹی کے ان ڈھیلوں کی طرح ہو جاتے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو کوئی گنتا نہیں. اور یاد رکھیے، ہر انسان اپنے آپ میں یونیک ہے، کیونکہ جینیٹیکلی ایک یونیک کمبینیشن ہر انسان کیا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو ایک یونیک شخصیت، اللہ کی ایک یونیک منفرد نعمت آئی تھی آپ کی گود میں. پتہ نہیں اگر آپ اس کو تربیت دیتے، اس کو تعلیم دی جاتی، تو کون سی شخصیت وجود میں آتی، وہ انسانیت کی کیا خدمت کرتی، نہ جانے کیا کیا کرنے کی اس میں صلاحیتیں تھیں جو حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. اس کی صلاحیتیں ہم نے ابھرنے کا ہی موقع نہیں دیا. تو یہ قتلہ کا لفظ بڑا اہم ہے اور یہ اولاد کے تعلق سے بہت ریلیونٹ ہے، اس لیے میں نے اس نقطے کو یہاں واضح کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ایکسپلینیشن سے وضاحتیں میں کر رہا ہوں قرآن کی آیات کے ساتھ کر رہا ہوں، جن کو بخوبی ہمارے ہاں خطابات میں اور ممبر سے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب تک اب ہم ان چیزوں کو اس انداز سے جسے کہیے کہ بالکل وی ول ہٹ دا نیل ایٹ دا رائٹ پلیس، دماغ میں ٹھوسیں گے نہیں، کیونکہ یہ صدیوں کا ایک سسٹم ہے جو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، جس میں ہم نے علم کو بانٹا بھی ہے، جس میں ہم نے فوکس کہیں اور رکھا ہے، اور علم کی تقسیم کی وجہ سے، تعلیم کی دوری کی وجہ سے، تعلیم کو کم اہمیت دینے کی وجہ سے آج ہم اس نتیجے پہ کھڑے ہیں کہ جس قوم پہ پہلا حکم تعلیم کا آیا تھا، پڑھنے کا آیا تھا، وہ آج تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ قوم ہے، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. دنیا بھر میں یہ چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں، یہ میں نے اس وجہ سے آیت لی کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی ہم وارث ہیں، ہمیں امانت ملی ہے اس زمین کے ریسورسز کی، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ جو ہمارے سماج کے بلند حیثیت والے لوگ ہیں، مالی اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے اور حیثیت کے اعتبار سے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسن کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قرآن میں یہ واضح ہدایت ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. احسان کا طریقہ اختیار کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی مدد کرو. یہ میں سب آیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ اگر میرے گلے میں، میری محلے میں، میری گلی میں ایسے لوگ ہیں، ایسے خاندان ہیں جن کے بچے نہیں پڑھنے جا رہے،
یا ان کی تعلیم ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے اگر میں صاحب حیثیت ہوں. میں اس بات میں مطمئن نہ ہو کے رہ جاؤں کہ میرے بچے تو بہت اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, شہر کے سب سے اچھے کانوینٹ میں جا رہے ہیں, اچھے انگریزی اسکول میں پڑھا رہے ہیں, مجھے اوروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. قرآن ہم سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اوروں کی فکر کرنی ہے, اور اس لیے یہ میں نے آیات چنی ہے کہ شاید ان کو دیکھ کے کچھ ہلے دل اور کچھ دل نرم پڑے اور ہمارے یہاں تعلیم کی طرف وہ رخ پیدا ہو جائے جس کی اس وقت ضرورت ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے, نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. پھر احسان کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اور یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے, ورنہ پھر اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. کیونکہ دیکھیے, جب ہمارے پاس مال و دولت زیادہ آتی ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو, تو قرآن کا تو حکم یہ ہے کہ اس کو خرچ کرو. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قل العفو, کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا. اب ضرورت کے لیے یہاں قرآن یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات کو ایڈریس کریں. قرآن فضول خرچی کو منع کرتا ہے, قرآن مال کو جمع کرنے کو منع کرتا ہے. سورہ حمز میں دیکھ لیجئے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مال خدا. ویل ہے, جہنم کا بہت خطرناک علاقہ ہے ویل, وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو حمز اور لوز میں مبتلا ہے اور مال کو جمع کر کے رکھتا ہے کہ کل کو یہ قائم رہے گا یا اس کو قائم رکھے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ مال کو اگر ہمارے پاس زیادہ ہو تو یا تو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں یا اس کو فضول خرچی میں یا دکھاوے میں اڑاتے ہیں, جو ہمارے یہاں بڑی اہم بات ہے. قرآن صاف طور سے کہتا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. فضول خرچی مت کرو, بیجا استعمال نہ کرو, بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں ممانعت ہے مال کو جمع کرنے کی, شو بازی کی, ایگزیبیشنزم کی, دکھاوے کی. اب کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کا واضح حکم جو ہے وہ مال کو خرچ کرنے کے لیے ہے, ایتاء ذی القربیٰ کے لیے, پاس والوں کو دو. ہم وہ نہیں کرتے, ہماری اکثریت نہیں کرتی. ہماری اکثریت مال کو یا تو جمع کرتی ہے, اس کو اپنے لیے فکس ڈپازٹ میں رکھتی ہے, جائیدادیں خرید کے رکھتی ہے, 10 طریقے نکال رکھے ہیں اس مال کو جمع کرنے کے لیے, کس خوف سے کہ کل کو کوئی آڑا وقت آیا تو میں اس کو استعمال کر لوں گا. گویا جب آپ پہ برا وقت پڑے گا, آڑا وقت آئے گا, تو اللہ آپ کے کام نہیں آئے گا. جس مال کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہے وہ کام آئے گا. اور پھر بھی ہم اسے شرک نہیں مانتے. آج کی ضروریات جن لوگوں کی ہیں ان پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہمارے ہاں آج فنکشنز میں اور شادی میں, کیونکہ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم جس تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور اس کی سینٹرلٹی کی بات, میں مرکزیت کی بات کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں ہمیں اپنے انداز زندگی بدلنے ہوں گے. ہمارے ہاں جس طرح بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو شروع دن سے اس کے لیے پیسے جوڑے جاتے ہیں کہ اس کی شادی کرنی ہے. ہمیں پیسے جوڑنے ہوں گے اس کی تعلیم کے لیے, اپنے اور بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. شادیاں, فنکشنز یا تو سادے کرنے ہوں گے, اور جو غیر ضروری ہے انہیں ہمیں روکنا پڑے گا. جو غیر ضروری فنکشنز ہیں ہمارے گھروں میں بہت ہوتے ہیں, ان کو ہمیں روکنا پڑے گا. اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ دین میں بدعتیں ہیں جو پیدا کی گئی ہیں, کیونکہ جس چیز کا قرآن میں حکم نہیں ہے, رسول کریم کی سیرت پاک میں کہیں ذکر نہیں ملتا, وہ ہمارے شوق ہیں, ہماری خواہشیں ہیں. دیکھیے, ضروریات اور خواہشات میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم ضروریات پہ پیسہ خرچ کریں اور خواہشات کو روکیں, اور دوسروں کی ضروریات پہ خرچ کریں, کیونکہ خرچ جو ہے, انفاق جو ہے, جو ایکسپینڈیچر ہے, وہ نیڈ بیسڈ ہونا چاہیے. جس کی ضرورت ہے وہاں خرچ ہو, اور اس کی ترجیحات ہمیں طے کرنی چاہیے. اور ترجیحات اللہ کی طرف سے جو طے آئی ہیں وہ پہلے حکم میں طے ہوئی ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. جب پہلا حکم پڑھنے کا ہے تو ہماری ترجیحات بھی, اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو پڑھنے پڑھانے کی, تعلیم و تعلم کی میری ترجیح ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو میں قرآن کا باغی ہوں, میں قرآن کی تکذیب کرتا ہوں, قرآن کو نہیں مانتا, میں اپنی من کی باتیں, اپنی خواہشات اور اپنی پسند پہ چلتا ہوں.
اب یہاں ایک دوسرا رخ میں سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی جو تقسیم کس انداز سے ہوئی ہے. یہ دیکھیے 2 آیتیں ہیں صرف 190 رکوان آل عمران کی. کیا کہتی ہیں؟ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور مخلوق میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں. اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر کریشن اور ہر پروسیس کو اپنی آیت بتاتا ہے. یعنی آیتیں صرف وہی نہیں ہے اللہ کی جو قرآن میں ہے، وہ الفاظ ہیں، لیکن اس کا جو کام ہے دی ورک آف گاڈ وہ اس کی کریشنز میں ہے. تو یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور مخلوق میں اور رات دن کی ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کریشنز پہ غور و فکر کرنا. یہ پانی کیسے وجود میں آیا، یہ پہاڑ کیسے بنے، یہ مٹی کیسے وجود میں آئی، اس میں پیڑ پودے کیسے اگتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی سائنسز ہیں سینکڑوں قسم کے جن کو ایک عرصے سے 1000 سال سے ہم نے دنیاوی علوم کیا کہ ایک طرف ڈال دیا ہے، اور یہ صورت ہمیں نہیں دکھتی آیت قرآن کی. وجہ کیا ہے کہ قرآن بند ہے. دنیا بھر کی کتابوں سے استفادہ ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے. قرآن کی بات کرو تو بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے قرآن جو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے. اور نتیجتاً کیونکہ جب آپ کائنات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر چیز کی افادیت لگے گی. مٹی کا ایک ذرہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یو نیم اینی تھنگ، ہر چیز کی ایک اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی بنا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیز بے فائدہ ہوتی ہے، نافع نہیں ہوتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب لوگ اس طرح مطالعہ کرتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ یعنی باطل نہیں بنایا. یہ ہے علم کی حیثیت کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی کائناتی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان علوم کی مدد سے کرتے ہیں جن کو اسکول کالج اور مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور جن کو 1000 سال سے ہم نے اپنے اوپر بین کر رکھا ہے، ان کو دنیاوی علوم کہہ رکھا ہے. اسی لیے ہماری یہ سیدھی سادی قوم، یہ ملت جو قرآن کو سمجھتی نہیں، قرآن سے جڑتی نہیں، وہ ان باتوں پہ عمل کرتی ہے کہ مسجد میں پیسے دینے ثواب ہے، مدرسے میں پیسے دینے ثواب ہے، انہیں اسکول کالج سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسی تبدیلیاں آئی ہیں اور ڈاکٹر عبدالقادر جیسے مجاہد کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے اور ایک صحیح راستے پہ اور علم کی تحصیل کی طرف یہ کارواں چلا ہے. اور اس سے پہلے بھی کچھ کوششیں ہوئی ہیں، لیکن آج بھی کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں جب چندے اکٹھے کیے تو میں نے خود یہ دیکھا کہ جب میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ ایڈیڈ اسکول تھا، اس کے لیے 5% پیسے ہمیں کلیکٹ کرنے ہوتے تھے. ہمیں چندہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا جتنی آسانی سے مجھے مسجد کے لیے مل جاتا تھا. میں نے مسجدوں کے لیے بھی چندے کیے. جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہال کی مسجد ایک بننے والی تھی، اس نے چندہ کیا تھا. تو یہ فرق اسی سوچ سے آئے کیونکہ سوچ ہم نے بدقسمتی سے ہم نے انہیریٹنس کا اسلام لیا ہے، جو ہمارے بڑوں سے سنتے ہم چلے عمل کرتے رہے، کبھی اس کو ویریفائی نہیں کیا قرآن سے. یعنی سائنٹیفک اپروچ، ایک سائنس کے نقطۂ نظر کہ جو چیز کہی جا رہی ہے اس کو ویریفائی تو کرو، دیکھو قرآن کچھ کہتا ہے اس پہ نہیں کہتا. کیونکہ قرآن ہم پہ فرض ہے، قرآن کے اتباع کا حکم ہے. اس وقت کم ہے ورنہ وہ ساری آیات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا جو اس چیز کو بتاتی ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی باہر وہ لپٹا رکھا ہے. قد فصل الآیات لقوم یعلمون. ہم نے آیات کھول دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے کھولنے کی بات کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ ہے علم کی اہمیت. اور اس میں قرآنی آیات بھی شامل ہے اور کائناتی آیات بھی شامل ہے، دونوں طرح کی آیات اس میں شامل ہے. اب یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے ایک مثال کی مدد سے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب یہ سورج کا جو جس کو سیلف لیونس یعنی اپنی توانائی روشنی وہ خود پیدا کرتا ہے، چاند اس کو منعکس کرتا ہے، ریڈیٹ کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ 2 سائنسی اہم نقطے ہیں. جو لوگ فزکس جانتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کن علوم کی طرف اشارہ ہے جو یہ آیت جو میں نے سرخ رنگ سے لکھی کہ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر دیں ان لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طلب علم فریضۃ علی کل مسلم. یعنی مجھے حیرت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی موجودگی، آیتیں جو چیز کر کہہ رہی ہیں، رسول کریم کا ارشاد، اور اس کے باوجود بھی ہمارے کتنے گھرانے جو ہیں وہاں تعلیم نہیں ہے. ہم
یعنی جو صاحب خیر حضرات ہیں، میں دیکھتا ہوں مخیر حضرات، ان کا بھی جو خرچہ یا مدد ہے وہ لوگوں کے لیے تعلیم کے سیکٹر میں بہت کم ہے، اور اسی طرف ہمیں غور کرنا ہے آگے چلنے کے لیے. اور یہ بہت اہم آیت ہے تعلیم کے تعلق سے سورہ نمل کی، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب ان لوگوں کو جمع کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ پوچھا ہے کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا ان کا علمی احاطہ کیے بنا، ان کا علمی تجزیہ کیے بنا، وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج یو ریجیکٹڈ بائی سائنس، میری آیتوں کو جھٹلا دیا آپ نے. اور پھر آخری حصہ بڑا خطرناک ہے کہ اما ذا کنتم تعملون، واٹ واز اٹ یو ڈڈ، تم کر کیا رہے تھے دنیا میں. تو اب ان دونوں سروں کو ملائیے کہ پہلا حکم اقرا باسم ربک الذی خلق، اور یہ سورہ نمل کی آیت جو یہ قیامت کے دن کا منظر بیان کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، اگر میری آیات کا علمی احاطہ نہ کیا تو تم نے کیا کیا. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا پس وہ بول نہ سکیں گے. ظلم کیوں کیا تھا؟ دیکھیے ظلم ان کی جو تاریخ ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کر کے دیگر جگہ یا دیگر مقصد کے لیے استعمال کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل، سمجھ اور قوتیں ہمیں دی تھی دیکھنے کی، سننے کی، پرکھنے کی، تجزیے کی، وہ سب ہم نے ایک دوسرے کی جستجو میں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے میں، اور اپنی سوچ، اپنا مسلک، اپنا مذہب دوسرے سے بہتر جمانے کی سوچ میں پوری عمر لگا کے ختم کر دی. تو یہ بہت اہم آیت تھی، اور یہ آخری آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی. یعنی چینج ہیز ٹو کم فرام آور سائڈ. تعلیم کی اہمیت کو میں نے سمجھتا ہوں اجاگر کر دیا. اب اس وقت کووڈ کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت بڑا ایک چیلنج یہ ہے کہ بچے ہمارے گھروں میں ہیں، اسکول جاتے تھے بچے تو ان کا ایک انگیجمنٹ ہوتا تھا استادوں کے ساتھ اور اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. گھر میں بچے کو انگیج کرنے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہمارے والدین کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ والدین اس وقت اپنے اسٹریس میں ہے کیونکہ بہت سے گھروں میں کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار کے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بہن بھائیوں کو یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ٹینشن جو ہیں یہ بچوں کو پاس آن نہ ہو. ہم کوشش کریں کہ بچوں کا ماحول گھر میں کم از کم کوئی بھائی بہن یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بچے کو وقت دے، اس کے ساتھ اسکول کے کام میں جٹے، اور کوشش یہ کرے کہ اس کو انگیج رکھے، کیونکہ اگر آپ نے اسے گھر سے باہر بتا دیا، باہر وہ کیا کر رہا نہیں پتا. دوسرا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ان کلاسز میں جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آپ بچے کو بالکل اس طرح ریڈی کریں جیسے اسکول کے لیے کیا جاتا ہے. اس وقت سے پہلے اسے تیار کریں، اور ممکن ہو تو اس کو یونیفارم پہنا کے ایک جگہ بٹھائیں. میں نے کچھ اسکولوں سے جہاں میں جڑا ہوا ہوں اور آن لائن کلاسز کو میں نے دیکھا ہے خود، تو کوئی بچہ بستر پہ ایسے لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ ماحول نہیں ہے. ماحول کی بہت اہمیت ہوتی ہے. گھر والوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اسے بالکل تیار کریں اور کیمرہ آن رکھیں تاکہ ٹیچر اسے دیکھے بچے کو. اور ٹیچر، کیونکہ یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سے بچے 4-5 بچوں کے کیمرے آن ہوتے ہیں، باقی اکثریت، اور ٹیچر بھی زور نہیں دیتے. تو یہاں تھوڑا سا ہاف ہارٹیڈنیس ہے. میں ابھی اس تفصیل کا وقت نہیں ہے جو جا سکوں کہ ڈیوائسز لوگوں کے پاس نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال میں اب وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. Is it possible to bring a mainstream education to madrasa? This question is to Parvez sir, Aslam Parvez sir. If you are with us, you can answer this question. Is it possible to bring the mainstream education to the madrasa? Certainly it is possible. اور میں اس میں یہ بتاؤں کہ بہت عرصے سے یہ کوشش تھی اور بہت لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے، لیکن اب ریسنٹلی جمعیت علماء ہند نے، کیونکہ جمعیت علماء ہند کا بہت اچھا انفلوئنس ہے مدارس کے اوپر، اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند اور وہاں سے فارغین جو ہیں، تو انہوں نے ایک طرح سے جمعیت اوپن اسکول کی شروعات کی ہے، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کے ساتھ کولابوریشن میں
سلیکٹڈ اسٹوڈینٹس کو مدرسے کے جو غالباً 20,000 کی فگر ہے کہ 20,000 مدارس کے اسٹوڈینٹس کو جمعیت علماء ہند تیار کرے گی اور ان کو 12th کلاس کا ایگزام اوپن اسکول سے دلائے گی. تو اس میں فگر اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ یعنی موو ہے, یہ قدم ہے, کیونکہ میں نے آج سے 25-30 سال پہلے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ماڈرنائزیشن اور مدرسہ کی بات ہوئی تھی اور وہ اجلاس ہوئے تھے جو اسلامی فقہ اکیڈمی نے بھی کرائے تھے, انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے کرائے تھے, ہمدرد ایجوکیشنل سوسائٹی بھی کرائے تھے, تو وہاں مدارس کے جو علماء و زعماء ہیں وہ بالکل اجازت نہیں دیتے تھے کہ نہیں صاحب ہمیں بالکل جدید یا عصری علوم کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی فکر کیجیے, ہمیں اپنے راستے چلنے دیجیے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بڑی تبدیلی آئی ہے. تو یہ شروعات ہو چکی ہے, جب ہو چکی ہے وہاں سے, کیونکہ وہیں سے تھوڑی سی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت تھی, وہ الحمدللہ آ چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فیوژن آف نالج جو اس صدی کی تکمیل کی دعا میری تھی جب یہ شروعات ہوئی تھی کہ ہم اس کو تکمیل علم کی صدی بنا دیں, اور تو دس اٹ از ناٹ فار اوے, اٹ از پاسبل, اور میں سمجھتا ہوں ویری آپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فل کہ یہ انشاءاللہ ہوگا. اور ہمارے ہاں جس طرح پہلے جو تاریخ میں مدرسے ملتے ہیں جس میں ہر علم کی شاخ پہ کام ہوا کرتا تھا, وہ اب بھی ہوگا انشاءاللہ. We have another question from the viewer. He is asking the question to Aslam Parvez sir. Kindly guide us how we can benefit the students in this period as schools are closed. How students can be benefited, how we can benefit the students as schools are closed. That's the question asked by one of the YouTube viewers. Yes sir, Parvez sir. دیکھیے اسکولس یقیناً کلوز ہیں, لیکن اب جتنا ممکن ہو, کیونکہ اس میں یہ ایک پیچیدہ سوال ہے, کیونکہ اگر جس گھر میں بچے ہیں ان کے والدین اگر ان چیزوں سے واقف ہیں تو اس کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ چاہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جس طرح بھی, اور آج کے حالات میں جو ابھی اسٹیج پہ ہیں ہم لاک ڈاؤن کی, بہت سی مساجد میں اب جمعے کی نماز و خطبہ شروع ہو چکا ہے. تو اگر ہم مسجد کی سینٹرلٹی کو سمجھتے ہوئے کسی طرح سے اپنے خطیب کو, امام صاحب کو موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ اس رخ سے لوگوں میں بات کرے کہ تعلیم کی اہمیت اور اس وقت جو کرائسس ہے بچوں کو ہینڈل کرنے کا, اور اس میں لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ آس پاس میں اپنے محلے میں یعنی کووڈ کے قوانین کو دیکھتے ہوئے کسی طرح سے اگر بچوں کی یا ان کے پیرنٹس کی کوئی گرومنگ کر سکتے ہیں, گائیڈنس کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, تو اس رخ سے وہ ضرور کریں. کیونکہ اب ہمیں کمیونٹی لیول پہ کام کرنا پڑے گا, اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن بچوں کے پاس جو وسائل نہیں, مثال طور پہ بہت سے بچے یعنی جو خاص طور سے اگر ہم دیہی علاقوں میں چلے جاتی ہیں, قصبات پہ, شہر میں بھی بہت سے ایسے خاندان ہیں جہاں آن لائن کلاسز کے لیے بچوں کے پاس ڈیوائسز نہیں ہیں. تو کیا ہم کس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس کا موٹیویشن چاہیے کہ وہ گھر میں بچے کو اچھا ماحول دے, کیونکہ اس وقت معاشی کمزوری کی وجہ سے کہیں کہیں گھر پہ کھنچاؤ بہت بڑھ گئے ہیں, اور آپس میں بدقسمتی سے ماں باپ کے بیچ میں تکرار, تو کیا کبھی کبھی ہاتھا پائی اور اس چیز کے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے. ہمیں اس چیز کو اگر خطبات کے ذریعے پیرنٹس کو یہ بتائیں کہ ان چیزوں سے بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے, اور آپ یہ تصور کیجئے کہ ایک سین یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے غصے کو, فرسٹریشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ماحول اچھا رکھتے ہیں, تو ایک بچے کی شخصیت سازی ہو رہی ہے. ورنہ ہماری گھر کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بچے پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. اور سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ ہمارے یہاں, مجھے یہ بات کہنے دیں, کہ اکثریت گھروں میں مرد جو ہیں وہ حاوی رہتے ہیں اور بات چیت میں تلخی رکھتے ہیں, سخت کلابی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اور کبھی کبھی مارتے بھی ہیں. تو یہاں سے بچے کے ذہن میں شروع سے یہ چیز اٹھتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اسی لائق ہے, وہ قابل احترام نہیں ہے, قابل عزت نہیں ہے, اور عورت کو جوتے سے یا ٹیڑھا کر کے, معاف کیجیے گا, رکھا جا سکتا ہے. یہ بہت غلط میسیج بچے میں جاتا ہے, اور یہ عام طور سے بھی جاتا تھا, کورونا میں بڑھ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو بہت ضروری ہے کہ ہم ممبروں سے اٹھائیں اور اس بات کو سمجھائیں کہ کس طرح سے عورت کی عزت, عورت کا درجہ, ماں کا درجہ, یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہے. رسول اکرم کی زندگی دیکھیے, تو یہ سب چیزیں ہیں. تو مجھے سمہاؤ ایسا لگتا ہے کہ علاقے کی کمیٹیاں, جیسے ذکر آیا نوجوانوں کی والنٹری کمیٹی ہیں, محلہ سدھار کمیٹی ہیں, مسجدیں, اس میں مسجد کا رول مجھے بہت زیادہ سینٹرل کروشل لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہم کسی طرح سے مسجد میں ایک تعلیمی جماعت وجود میں لے آئیں, جو بچے اکٹھے ہوں اور اپنے علاقے کا ڈیٹا رکھیں, نوجوان اکٹھے ہوں, جیسا کیئرس کی بات ہے کہ وہ فنڈ اکٹھے کریں اور کوآرڈینیٹ کریں قادر صاحب کے ساتھ, اور یا جو ہمارے تنویر صاحب نے ذکر کیا
क्योंकि अब हमें ऑर्गेनाइज लेवल पे इस काम को करने की बहुत जरूरत है. थैंक यू.